تھے उस जमाने में कोई कस्टम मेड कुर्ता पैजामा या अच्छा जेल लगा के मालूम है पैसे नहीं पाते थे और कुछ तवक्को भी नहीं थी लोगों को और उसे दिल से जाते थे। बड़े गुलाम अली खान साहब के हवाले से सवाल है कि उनको म्यूजिक के हवाले से पूरी दुनिया जानती है, पूजा जाता है उनको। जहाँ उनको म्यूजिक के हवाले से लोग जानते हैं, तो सोज़ो सलाम के हवाले से, जिक्र के हवाले से लोगों को मेरे ख्याल से नहीं पता इतना कि उनका कितना काम है सोज़ो सलाम के हवाले। गला हिलाना नहीं है कि लंबी लंबी तान अच्छा। ये सोच करा में नहीं, वो कहते थे कि बीवी को रुलाने के लिए बीवी को पुरसा दे रहे हैं, हाँ, बीवी को पुरसा पुरसा दे दे रहे रहे हैं तो पुरसा दीजिए, कव्वाली की तरज ले ली अच्छा या ऐसा कुछ नहीं। वो जो तरज एक्सक्लूसिवली बनी है वो सिर्फ इसके लिए है और इसके लिए वक्फ हो गई। तरज बनाना हाँ बच्चों को खेल नहीं है, अच्छा बच्चों को खेल खेल नहीं नहीं है। है। हाँ, ये आपको जानना होगा कि सॉस की कैसी तरज बनती है। अच्छा हर सोज हाँ, मनकबत हाँ, नसीए के अलग-अलग है। मनकबत में कैसी बनती है अच्छा ये आपको नहीं मालूम होगा तो कैसे, तो जाहिर है कोई फिल्मी गाना ही आप सबको कसीदे चाहिए, मनकबत या कसीदे। नोहे में भी हाँ नोहा नहीं रहा। वो तो ये चीज खत्म होती जाती है। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा हाँ भैया वो अरबी पढ़े, अच्छा हम कहाँ उर्दू में पढ़े, अल्लाह हो आप उनको सुन। हाँ तो बस उसके बाद में थोड़ी देर मैं बिल्कुल सामने था जरी के साथ। जरी के साथ, हाँ क्या और मैंने वहां पर खूब पढ़ा बैठा है मुश्किलात के रस्ते प्यार के क्या वो बद नसीब देख अली को पुकार के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुसैनी मेहमान की नशिस्त में आप तमाम मोमिनीन को खुशामदीद। आज के इस हुसैनी मेहमान में, इस एपिसोड में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप सब उनको जानते हैं और बखूबी जानते हैं। म्यूज़िक के हवाले से उस शख्सियत ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। उनके घराने को पूरी दुनिया में जाना जाता है और लाखों के मद्दाह चाहने वाले उनके पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन हुसैनी मेहमान में उनको मेहमान बनाने का जो वजह है, वो ये है कि इस घराने की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के हवाले से भी बहुत सी खिदमत। मेरी मुराद उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के पोते उस्ताद फैज़ अली खान साहब से। सबसे पहले तो उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक़्त दिया हमें और हमारी इस नशिस्त का हिस्सा बने। जी करिए। तो जो हमारा ये हुसैनी मेहमान का ये जो पॉडकास्ट है, इसका मकसद ये है कि उन शख्सियात को हम इसमें मदऊ करते हैं, जिनका अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जिनके घराने ने अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपनी ज़िंदगी वक़्त की हो। तो सबसे पहले आप हमें बताएँ कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से आपके ख़ानवादे की क्या खिदमत हैं? बताइए। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे खानवादे में जो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा और सुना, उन्होंने हमारे परदादा काले खान साहब, अलीबख्श खां, और ये हमारे यहाँ बहुत पुराना समझे कि सिलसिला है जागरी का। माशाअल्लाह। और मौसी दरवाजे में क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी गुजारी वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारे जो कुछ दादा मेरे जो थे जागरी कश्मीरी में करते थे, अच्छा। तो कश्मीरी जाकर थे। और जहाँ तक अलीबख्श खां, कारे खां, तो तकिया मरासिया में, और मोची दरवाजे में जो कुछ घर थे उस जमाने में। जी। एक हमारा घर था जिस गली में, और एक आपका, यानी कि वो काशाना पंच था। यही दो शिया घर थे। तो उस जमाने में हमारे बुजुर्गों ने बड़ी लाठियां खाई, बड़ी मारे खाई, और
اور عزمتداری کو فروغ دیا. ماشاء اللہ. تو بڑے غلام علی خان صاحب، برکت علی خان صاحب، مبارک علی خان صاحب، عوان علی خان صاحب، کرامت علی خان صاحب، میرے تایا، اور یہ بشیر علی مائی، استاد بشیر علی مائی، ہمارے تایا جی وہ بھی، اور ہمارے والد بھی. تو اور چھوٹے غلام علی خان صاحب اور حسین بخش خان صاحب، حسین بخش پیا، اور پیارے خان صاحب کے اچھا. چاچا. تو یہ سلسلہ بہت ہی پرانا ہے، اور یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں جن کا ذکر کرنا چاہیے مجھے. تو اس کام میں ہمیشہ بڑے خلوص دل سے سب کرتے تھے. اس زمانے میں کوئی کسٹم میڈ کرتا پائجامہ یا اچھا. جیل لگا کے بالوں میں پیسے نہیں پاتے تھے، اور کچھ توقع بھی نہیں تھی لوگوں کو. خلوص دل سے جاتے تھے. جس نے بولا تو پڑھ لیا، کسی نے نہیں بولا تو نہیں پڑھا، لیکن مجالس میں جانا اور شریک ہونا. تو اس لیے آج کل وہ خلوص نہیں ملتا، اور ظاہر ہے پھر وہ اثر بھی نہیں ملتا اثر بھی نہیں ملتا. زبان میں. بالکل. آپ نے بتایا کہ جو سوز خانی اور سوز سلام کے حوالے سے آپ کے جو خانوادے کی خدمات تھیں اس وقت، اور اس وقت کی ذاکر کا سوز و سلام کے حوالے سے خلوص کے بارے میں آپ نے بات کی، تو آپ نے نام لیا اپنے دادا استاد بڑے غلام علی خان صاحب کا. بڑے غلام علی خان صاحب کے حوالے سے سوال ہے کہ ان کو میوزک کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے، پوجا جاتا ہے ان کو، اور دنیا سنتی ہے، ان کی فین فالوئنگ ابھی بھی ہے. تو جہاں ان کو میوزک کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں، تو سوز و سلام کے حوالے سے، ذکر کے حوالے سے لوگوں کو میرے خیال سے نہیں پتا اتنا کہ ان کا کتنا کام ہے سوز و سلام کے حوالے سے، اور کتنا سوز و سلام پڑھے انہوں نے. اس زمانے میں مطلب ظاہر جو مجلس میں جاتے تھے وہ سب ان سے کہا جاتا تھا سلام پڑھنے کے، تو وہ ہم لوگوں نے، مطلب ہمارے والد نے، ہم نے، اور جو دیگر لوگ ہیں خاندان کے، پیارے خان بھی ہو گئے، یہ سب، تو ان سب نے سلام پڑھے، ان کے بنائے ہوئے انہوں نے جو پڑھے. اور ان سے بعد میں آخر میں یہ ہو گیا تھا کہ وہ سلام نہیں پڑھا جاتا. جو بین کا شعر ہوتا تھا وہ اس میں اتنا بے اختیار ریکویسٹ ہوتی تھی ان کو کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی، ہمارے والد اس کو پورا کرتے. اچھا. تو اسی کے یہ ہے وہ یہ گزرے پہ اس سے گزرا، یہ کلام ان کا ہے. یہ وہ موچی دروازے وہ تمہارے گھر میں جی پہچانا ہے، اس میں آپ کے پردادا بھی تھے. اچھا. ماشاء اللہ. منظور حسین صاحب. جی. تو اس وقت وہ ورزش ہوتے تھے. جی شب عاشور جب یہ آ رہا ہے نازل چڑھا، جی اس سے پہلے ہوتی تھی، سب پڑھتے تھے. اس کے بعد میں اللہ کی چشم سے رہ کے خون دل ٹپکتا ہے، ہمیں سجا دے کاش دل میں کانٹا سا لگتا ہے. یہ میرا اس کا ہے. اچھا. یہ میرا نہیں. ہاں. یہ بڑے غلام علی خان صاحب کا پڑھا ہوا ہے. تو ان کا یہ پڑھے ہوئے ہے سب. ماشاء اللہ. تو یہ ہم کو بھی معلوم ہے. اور کئی اچھا یہ خاصہ ہے ان کے پڑھے ہوئے کلاموں کا کہ یہ صرف استاد لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں. ہاں وہ تو ہے. ہاں یہ کوئی الگ الگ راگ، الگ الگ راگ، اور تو ظاہر ہے راگ کا چل معلوم جس کو معلوم ہوگا وہی پڑھ سکے. ایسی ہے ماں کہتی تھی کیا ملال چھیلے. تو یہ جو ہے کالے خان صاحب کے اور سلام کہتے تھے یادا. تو یہ بھی جو ہے ہمارے اپنے انداز میں. جی. تو اس کے وہ سلام بہت سوز میر عریش کو، مرزا دبیر کو، اور مونس صاحب کو
اس طرح سے بہت یہ مطلب پڑھا کرتے تھے. تو ہم ان کا یہ تھا کہ کلا ہجانا نہیں ہے کہ لمبی تان اچھا یہ سوچ طرح میں نہیں. وہ کہتے تھے کہ بیوی کو رلانے کے لیے بیوی کو پرسا دے رہے ہیں, بیوی کو پرسا دے رہے ہیں تو پرسا دیجیے. آپ کی آواز میں وہ بات آئے کہ آپ پرسا دے رہے ہیں, بالکل یہ نہیں کہ آپ اپنا فن دکھا رہے ہیں. بالکل بالکل تو فن دکھانے کی یہ جگہ نہیں. بہت اچھی بات آپ نے جس پہ روشنی ڈالی کہ آج کل جو یہی ہے کہ پڑھائی کو جو ہے وہ ایک الگ رخ دیا جا رہا ہے اور ہر کوئی اپنا آپ دکھا رہا ہے, جو کہ آپ نے روشنی ڈالی کہ اس چیز کو جو معیوب سمجھتے تھے بزرگ, تو وہ پڑھائی کو صرف ذکر کو ذکر سمجھ کے کرتے تھے. ذکر کو ذکر سمجھا, ذکر اول ہے. ذکر وہ ایک یہ کہتے تھے کہ ذکر سوار ہے اور آپ کی آواز جو ہے وہ سواری ہے. اچھا مطلب ہاں جس سواری پہ آپ جائیں گے لیکن جو سوار ہے وہ ذکر ہے. ذکر ہے. کیا بات, خوبصورت بات, ماشاء اللہ. تو آپ نے کب آغاز کیا سوز و سلام کا, کیونکہ آپ کے بزرگ سارے ماشاء اللہ مولا کے ثنا خواں سوز و سلام پڑھے ہیں, مرثیے پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے کب پہلی دفعہ جو ہے ممبر امام حسین پہ جو آپ بیٹھے اور آپ نے مولا کی مدح سرائی کا آغاز کیا؟ ہم تو خیر یہ تو کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. چھوٹے سے جب تھے جی تو گھر میں مجلس ہوتی تھی تو اچھا پڑھتے تھے, تو ہماری والدہ اور خالائیں پھوپھیاں جتنی بھی ہیں وہ حضرات کو سنا یہ کچھ تو تھا وہ. مگر سنجیدہ طور سے شروع کیا. ایک دفعہ ایک مجلس میں جب میری عمر 9 سال کی تھی, میرے والد کو ایک جگہ پڑھنا تھا, وہ نہیں آ سکے یا دیر ہو گئی ان کو, تو میں کہا بھائی تم ہی پڑھو. اچھا تو میں نے وہ سلام پڑھ دیا ان کا, تو وہ تب سے لوگوں کو پتہ چلا تو ماشاء اللہ پڑھانے لگے ہر جگہ. تو ماشاء اللہ بس یہی ہوا. اور اس زمانے میں ریکارڈنگ نہیں تھی کہ ریکارڈنگ کا اتنا سال زمان نہیں تھا جو آج ہے. جی اور اس وجہ سے افسوس کہ ان لوگوں کو ریکارڈ نہیں کر سکے, پرزرو نہیں کر سکے. لیکن یہ بہت بڑا اساتذہ تھا اور ایک انش تھا جی, جو ہم افسوس کہ اب نہیں ہے. لیکن ان کا نام دیکھیں, جو بھی ذکر سے منسلک ہو جاتا ہے ان کا کام اور ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور لوگ ان کو سن رہے ہیں, ان کے پڑھے ہوئے کلام آج تک پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ ذکر ہی ہے جو زندہ رکھے ہے سب کو. تو استاد جی آپ سے سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں آپ کا وقت گزرا ہے کافی, اور وہاں کی مجالس کا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے عزاداری, کیونکہ بر صغیر کی ایک ہی تھی پہلے, یہ تو پارٹیشن کے بعد علیحدہ پاکستان کی اور ہندوستان کی لے. تو ہندوستان کی عزاداری اور وہاں کی سوز و سلام کے حوالے سے بتائیے. ہر علاقے میں اس کا لوکل کلچر جو ہے نا عزاداری میں شامل ہو جاتا ہے. اور پنجاب میں یا لاہور میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مرثیہ خوانی ہوتی تھی ایک زمانے میں, اور اچھی شاعری, بڑی معیاری شاعری, تو اس کا خیال رکھا جاتا تھا. اور اردو میں بہت سوز سلام پڑھے جاتے تھے, پنجابی میں بھی لیکن اردو میں بھی بار پڑھتے. کہ ہندوستان کیسا کہ دکن کا انداز الگ ہے اور لکھنؤ کا انداز الگ ہے, صحیح ہے, اور ویسٹرن یو پی کا الگ انداز, جیسے مراد آباد, رامپور اور نوگاں, سرحد, تو ان سب جگہ پہ جو ہے نا وہ الگ قسم کا یہ ہے. تو کلکتے میں ایک الگ انداز ہے پڑھنے کا. تو میں نے اپنے بچپنے سے لے کے جوانی تک بزرگوں کو سنا جو کہ لکھنؤ کے تھے, اور سید بادشاہ جو مطلب مرثیہ, اور پھر رباعیاں بھی کچھ ذہن میں پڑھتے تھے. تو ان کا ایک انداز تھا, وہ طرزیں ایسی تھی کہ وہ صرف اسی کے لیے, اسی کلام کے لیے بنی تھی, مخصوصی طرز.
وہ نہیں کہ فلمی طرزیں لے لیے اچھا اور کسی قوالی کی طرز لے لی اچھا یا ایسا کچھ نہیں. وہ جو طرز ایکسکلوسیولی بنی ہے وہ صرف اس کے لیے ہے اور اس کے لیے وقف ہو گئی. ٹھیک ہے ہم بھی یہی کرتے ہیں جو طرز بڑھاتے ہیں اس کو وقف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے کہیں اور یوز نہیں ہوتا. کہیں یوز نہیں ہوگا اور نہ کہیں اور کی کہ ٹھیک کوئی ہے, غزل بنا کی دی, طرز ہو بن گئی. یا کوئی فلمی گانا ہو تو اس میں لگا نہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو علم بھی نہیں ہے, تو وہ ایک ہوتا ہے باقاعدہ علم ہوتا ہے راگ کا, اور بھائی پہلے کے جو لوگ تھے وہ جی علم والے تھے جی اور علم کو سمجھنے والے ہاں تھے, اور علم دار جو تھے ہاں لوگ ہاں ان کو یہ حق تھا کہ وہ سو خانی کرے ٹھیک ہے یا نواں خانی کرے جی مرثیہ خانی کرے. ہوں اب تو یہ ہے کہ سب کے ہاتھ میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے کوئی تخصیص نہیں ہے. جی اب ظاہر ہے کسی کو منع تو کر نہیں سکتے, بالکل لیکن اس کو وہ تعلیم ہے یا نہیں ہے. تو پہلے لوگ بڑے بڑے استادوں کے پاس بیٹھتے جاتے تھے, تھے. تعلیم لیتے تھے, جی اس کے بعد وہ یہ کہ کہیں پر پہ آہستہ آہستہ جا کے یہ ہوتا. اب آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب کسی کو علم نہیں ہے اگر طرز کا یا راگ کا طرز کیسے بنائی جاتی ہے, وہ عطا سے بن جاتی ہے, تو پھر وہ دوسری دفعہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے عطا سے یوز وہ ہے. عطا تو خیر اب میں کیا کہوں, یہ تو معاملہ بڑا دوسرا ہو جاتا ہے, لیکن عطا والے ابھی تک کچھ ثابت کر نہیں سکے ہاں کہ عطا ہے. ہاں صحیح ہے صحیح نا, بڑے بڑے لوگ ہیں, ہاں بڑے بڑے لوگ اور نام سن کے ہاں لیے پلا پڑا ہاں اور وہ کہتے ہیں عطا, اور عطا ہے. ہمیں تو نہیں لگتی اچھا عطا. اچھا عطا جو ہے عطائی آنا بات ہو جائے تو اور بات ہے, مگر وہ عطا بڑی مشکل بات ہے. وہ ان کو ہی عطا ہوتی ہے جو اس کے پیچھے جان دیتے ہیں, جو اس کو سیکھتے ہیں اور جو اس کا ریاض کرتے ہیں, صحیح ان کو ہی عطا ہوتی ہے. صحیح ہے. تو طرز بنانے کے حوالے سے تھوڑا سا جن کو علم نہیں ہے ان کے لیے کوئی آپ بتائیں گے کہ طرز بنتی کیسے ہے؟ ایک کلام آیا اگر تو ایسے بیٹھے بیٹھے مطلب طرز بن گئی. طرز بنانا ہاں بچوں کو کھیل نہیں ہے, اچھا بچوں کو کھیل نہیں ہے. اس طرز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے 72 ٹھاٹ یاد ہے, اچھا اور کتنے ہزار راگ یاد ہوں, ہاں اس کے بعد میں اس میں انتخاب کروں کہ اچھا مکھڑا جو ہے وہ ایسا رکھوں اچھا تاکہ مختلف ہو, الگ ہو, اچھا ایسی طرزیں نیا پن ہو نا. یہ جو آپ نیا نوحہ بنیں گے ہاں یا نیا سوچ بنائیں گے تو ظاہر ہے جب نیا کلام ہے تو نیا سر بھی ہوں گے. صحیح بات ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی گانے کی طرف یا کسی غزل کی طرف نہیں ہوتا ہے. نہیں, وہ یہی تو بات ہے. اچھا یہ آپ کو جاننا ہوگا کہ سوچ کی کیسی طرز بنتی ہے. اچھا ہر سوز منقبت یہ کہ علیحدہ علیحدہ منقبت میں کیسی بنتی ہے, اچھا یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو کیسے, تو ظاہر ہے کوئی فلمی گانا ہی آپ چوز کر لیں گے. کچھ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے گانا نہیں سنا ہوا تو اب مل رہی ہے تو یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا پھر ایسی نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ طرز بتا دے, مطلب ایک سال 2 سال لوگ انتظار کرتے تھے کہ بھائی طرز نکلے. اچھا ایک کلام پھنسا ہوا ہے, اب اس کے دل کی طرز نہیں بن رہی ہے, اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ ختم ہوا, ہو گئے. دیکھیں جو پرانے نوے ہیں جی جی آج بھی وہی ہیں, پڑھے جا رہے ہیں. بالکل آج بھی وہی ہیں. جی آج شہزادہ پارٹی میں نثار پارٹی ہو گئی, نثار پارٹی ہوئے اور بابا حیدری کے, تو انہوں نے آپ دیکھیں وہ ایور گرین ہے. نہیں صحیح بات ہے, لکھنؤ کے پرانے نوے ایور گرین. تو اسی طریقے سے یہ ہوتا تھا, ایسا نہیں ہے کہ صرف کرتا اچھا پہن کے یا جیل سے پال لگا کے اور کر لیں اور اچھا ہو جائے, یہ نہیں ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت ہوگی تو بے شک جہاں محنت ہے وہیں عطا ہے. اور دوسری بات ہے غم حسین دل میں ہونا چاہیے اور خوف خدا, دونوں ضروری ہے. اچھا یہ ابھی طرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو آپ کی بہت جو طرزیں ہیں جو کہ لوگوں نے سنی اور بہت معروف کلام آپ کے ہیں, اس میں ایک آپ کا بی بی کا جو ہے سلام اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کلام کن شاعر کے حوالے سے اور اس کی طرز کے حوالے سے اور کب
پہلی دفعہ بناز صاحب کا ہے کلام. بناز صاحب تھے نا, اچھا اور ان کا ہے یہ کلام. اچھا اور یہ کلام مجھے جب میں 17-18 سال کا تھا اچھا یا اس سے پہلے میرے بہنوں ہی امتیاز احمد اچھا وہ کشمیر نگر میں رہتے تھے, اور انہوں نے مجھے دیا کہ بھائی یہ کلام ہے, بڑا مجھے بڑا اچھا لگا, تم ذرا یہ دیکھو. میں نے دیکھا اور میں نے بولا نہیں, ان کے گھر میں مجلس تھی, اچھا میں نے جا کر پڑھا, اور یہی میری جیب سے یہ ان کی چٹھی نکلی. اچھا وہ تھا جس پہ لکھا ہوا میں نے جو بھی میرے ذہن میں آیا میں نے اس وقت اسی وقت آپ نے پڑھ شروع نہیں. اب وہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ طرز بنی تھی یا نہیں. اچھا اس کے طرف میں بڑھا, اور مجھے کچھ اس کا خاکہ یاد رہ گیا تھا. ٹھیک, تو اس کو بعد میں پھر میں نے ایسا کر کے بنایا پھر بنایا. ماشاءاللہ. اور وہ وہ دنیا بات سننا جب چاہتا ہو جاتی ہے, جب کلام. ان کو پسند آیا ہے تو ان کو پسند کیا, بس ان کے نظر میں آ گیا بس. ایسے ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسی طرح کلام 12ویں حسین بھی آپ نے. ہاں وہ تو ہے آسٹریلیا میں. اچھا میرے شاگرد ہیں خرم مرتضی جی. تو وہ انہوں نے بولا کہ یہ استاد جی یہ نور بھائی کا کلام ہے, نور علی نور کا. جی تو میں تو زیادہ اساتذہ کو پڑھتا ہوں, اچھا مگر نور علی بھائی کو پڑھتا ہوں, مجھے بہت پسند ہے. جی اور آغا سروش جی اور یہ لوگ اور باقر زیدی آگے جائیں. یہ سب لوگ ہیں. تو بہرحال وہ یہ تو اس سے بڑا ایک عجیب عجیب تھی کہ 12ویں حسین. ہاں بالکل. تو یہ 12ویں حسین کیسے ہوگا. ہاں چل بڑا ایسے کرتے ہم نے تو وہ ایک طرح سے میں نے بنائی تو وہ اس نے کہا کہ بہت اچھا. نہیں انہوں نے سب نے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا میں کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں وہیں بیٹھ کے اس کے پاس میں ایسا مائک تھا اور کمپیوٹر تھا, مطلب لیپ ٹاپ, اس پہ یہ ریکارڈ ہو گیا. اچھا ریکارڈ کروا دیا, اسی وقت ریکارڈ ہو گیا. وہی ریکارڈ ہو. اور پھر آسٹریلیا میں اس کے بعد میں واپس آیا اور فوراً پاکستان آیا جی انڈیا سے, اور مجھے نور علی نور صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, میں وہ پڑھ رہا ہوں, وہ بیٹھے ہیں میرے سامنے, وہ ہے تو سارے لیں ایسی. تو جیسے آ کے بیٹھے تو میں نے بولا نور بھائی آپ کے کلام جو ہے وہ سنا ہے, کہنے کہ میں سنایا ہے. انہوں نے بولا یار ایسے سنا دو. تو میں نے ان کو جب سنایا تو وہ بالکل بہت دیر تک خاموش ہے. اچھا اور بعد میں کمال کر دیا یار. میں نے کہا یار بس ان کا کیا بات ہے, ان کی نظر ہے بس. ماشاءاللہ. اور بہترین کلام اور بہترین طرز, یہ ایک شاعر کے میرے خیال سے وفا ہوتی ہے کہ وہ اگر اتنا اچھا کلام لکھ رہے ہیں اور طرز ہی اچھی نہ ہو تو پھر بالکل پھر کلام کو اٹھاتا ہی میرے خیال سے طرز ہی. دیکھو بھائی یہ جو شاعری ہے معصومین کے اوپر میں لکھ رہے ہیں, شہدائے کربلا کے اوپر, یہ الگ معاملہ ہے جی, یہ عام بات نہیں ہے. جی تو آپ اچھے سے اچھا انتخاب کریں گے جب کہ اچھا سے اچھا لکھوں, نئی زمین پہ لکھوں. اب اگر معلوم ہوا کہ نہیں فلمی گانے کی زمین پہ لکھنا ہے تو آپ کیا لکھیں گے. خیال میں وہی چیز ہے نا, اس کو کاپی کر رہا ہوں. نہیں آپ لکھیں گے تو وہ محدود ہوں. زمین ایسی کہ آپ کوشش کریں کہ نئی زمین پہ لکھیں گے, آگے آپ کا کام وہاں سے ہوگا. اچھا کیا بات ہے. ہاں بے شک یہ اس کی عقیدے کی اور اس پہ یہ سارے معاملہ عقیدے کا کہ کتنا آپ کا ایمان ہے ان پہ, کتنے آپ پختہ ہیں اس چیز پہ. طرح بنانے بیٹھتے یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی بنا رہے آپ ہی. کیا بات ہے. تو ویسے ہو. بے شک بے شک. تو آج کل کے جو نوجوان ہیں پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور ان کی نہیں پڑھائی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز
کس چیز کی کمی ہے جو ہم, کیونکہ آپ نے ایک دور دیکھا ہے, اپنی زندگی دیکھی ہے پوری, اچھے پڑھنے والے آپ نے سنے اور آج بھی آپ سن رہے ہیں, تو کس چیز کی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ اس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز جا رہی ہے, ختم ہو رہی ہے؟ ہاں مگر ابھی یہ ہے کہ دیکھیے کس کے دل میں کیا ہے یہ تو وہ جانے اور مانا جانے, مگر یہ ہے کہ ظاہرہ کوشش یہ کرنی ہے کہ بیوی کو پروتساہن دینا, کیونکہ آج کل اس کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے کہ کوئی سوچ یا بہن نہیں پڑھتا, سب کو قصیدے چاہیے, مرکبت یا قصیدے, نوحے میں بھی نوحہ نہیں رہا, تو یہ چیز ختم ہوتی جاتی. تو اب بہنی کلام, بہن کا کلام ہو, فکر کا کلام ہو, وہ آپ ڈھونڈے, اس کی طرزیں بنائے اور وہ آگے آپ پڑھیں. جی. اب لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ بھائی سوچ کی طرز کیا ہے اور جشن کی طرز کیا ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا آپ بہت فرق ہے, بہت فرق. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ایک دیکھو جیسے شہید کربلا یہ جون پوری ہے, بہن ہے, اب اس میں یہ معلوم ہوا کہ آپ کتنی دفعہ ہم لوگ جشن سنے, جشن پڑھ دیا آگے. اچھا, اسی راگ میں کہہ رہے ہیں. ہاں, اس میں جشن نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے, یہ اس کے لیے بہن کے لیے ہے. اچھا, تو وہی بڑا مقصد ہے. اب جو اگر جشن پڑھے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پیار کے وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے, یہ جشن ہوا ہے. یہ جشن ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ حمید. اچھا, جون پوری ہو گیا. تو وہ یہی تو بات ہے کہ پرانے زمانے میں استادوں جو تھے وہ ظاہر جانکار تھے, علم والے تھے, تو سمجھتے تھے کس میں یہ بہن ہے تو بہن کہاں ہوگا. کیا بات ہے, علم ضروری ہے, بغیر علم. اب وہ کہنے گا میں نے تو 16 بھی پڑھنا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے علم سیکھنے کی. صحیح بات, مجھے کیا ضرورت ہے راگنی سیکھنے کی. یوٹیوب سے سن لیا کلام, بس وہ پڑھ دیا. نہیں ایسا نہیں. اچھا, کیونکہ ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے یوٹیوب سے نہیں سیکھا. ظاہر سی بات ہے, آپ تو سن رہے ہیں, سن کے پڑھنا سیکھا ہے سب نے, ہم سمیت کلاموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کسی اور لینگویج میں آپ نے کلام پڑھا, مطلب اردو کے علاوہ؟ ہندوستان میں جیسے بنگالی میں بھی لوگ نوائے پڑھتے ہیں. اچھا, وہاں پہ پڑھے جاؤ, وہاں بہت سی زبانیں ہیں. بنگالی میں پڑھتے ہیں. اور بہار میں جو ان کی زبان ہے بھوجپوری میں, اچھا, وہ ہوتا ہے. اور یو پی میں وہ کھڑی, جس کو کھڑی بولی بولتے ہیں, اچھا, وہ برج بھاشا. تو یہ اور اس کا ان کا یہ نوگا سادات میں, اور تو وہ اس علاقے میں وہ لوگ اپنی زبان ان کے یعنی دیہاتی زبان جو ہے اس میں ہوتا ہے, تو وہ طرزیں بھی بڑی خوبصورت بناتے ہیں. اچھا, اور شاعری ظاہر ہے وہ شاعری جو ہوتی ہے, مگر اس میں ایک جیسے سرائکی زبان میں ایک بہن ہے, بہن پڑھے جاتے ہیں. تو وہ اس ان میں یہ کھڑی بولی جو ہے یا دیہاتی زبان جو ہے ان میں بہت اثر اور بہت بہن, بہت مزہ آتا ہے سن کے. بہت سے لوگ. تو آپ نے نہیں پڑھا؟ ہم نے بھی ہندی میں پڑھے. ہندی میں صحیح ہے. یہ پڑھے, بنگالی میں میں نے نہیں پڑھے. آپ نے پوری دنیا میں بہت سے ممالک میں جا کے پڑھا ہے, مدارس پڑھی ہیں, تو کون سا ملک, کون سی جگہ ایک ایسی جہاں پہ آپ نے کہا کہ یار جہاں پہ مجھے پڑھ کے مطمئن ہوا ہوں میں, یہاں کی عوام نے رسپانس بہت اچھا یہاں سنا ہے انہوں نے؟ تو اللہ کا شکر ہے, جب بھی اللہ کے کرم سے جہاں بھی پڑھے اچھا ہی سب نے چلا, سب نے انجوائے کیا. اور دوسری بات یہ کہ اگر مجلس پڑھی ہے تو رلایا ہے, مگر جو سب سے اچھی جگہ پڑھنے کی ہے وہ ہے شام. ہاں,
بیوی کے روزے میں اللہ اگر اکیلے میں بیٹھا ہوں اور 3-4 خدام بیٹھے اور تنہا کوئی نہیں روزے میں، واہ، اور میں ہوں اور سامنے روزہ ہے، اس وقت جو کلام ہم نے پڑھا تو ایسا تو ہم نے کہیں، اور وہ جو کیفیت تھی وہ کیفیت پھر نہیں بیوی کے دربار میں اللہ اکبر، بیوی کے صدقے میں آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بیوی، اور آپ دوبارہ جو ہے بیوی کے حضور جائیں، شام کربلا زیارات پہ جائیں اور بیوی کے حضور مولا کے حضور سنائیں، ایسے ہی اسی طرح۔ تو ابھی زیارات کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ شام کی زیارات کے حوالے سے آپ نے بتایا، تو زیارات آپ نے کربلا بھی گئے ہوں گے، کربلا تو جانے وہ ایران اور کربلا ہاں اور نجف اور ہاں ہاں سامرا جی، جگہ تو میں اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہوں ان کا کربلا کیونکہ جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ خاص اس سرزمین پہ ہوتا ہے، ہر جانے والے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، ہوتا ہے۔ تو آپ اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں سرزمین کربلا کا، کہ جب آپ گئے مولا کے پہلی دفعہ گئے؟ ہم کہتے مولا پاس کیا جی، سب جالی کو پکڑ کے کوئی پڑ رہا تھا اور مجھے نہ دھکا دے کے باہر بھیڑ تھی بھیڑ تھی، 8 محرم کا اچھا سوال جی، تو بہت بھیڑ ہوتی، میں دل میں سوچا، میں نے کہا بھائی وہ عربی پڑھے، اچھا ہم کہاں اردو اللہ پڑھے، آپ بالکل سن، ہاں تو بس اس کے بعد تھوڑی دیر میں بالکل سامنے تھا زری کے ساتھ، زری کے ساتھ، ہاں کیا اور میں نے وہاں پر خوب پڑھا 4-5 وہ میں سلام پڑھے، اور تو اس طرح ہوتا ہے، سنتے ہیں وہ یہاں بھی سنتے ہیں، وہ وہاں تو سنتے، وہاں تو سنتے ہی ہیں، سنتے ہی ہیں، ایسے ہی ہے۔ مولا آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ایک بہترین نشست، ایک بہترین پوڈ کاسٹ، جس شخصیت کے ساتھ آج ہم موجود تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ دیکھنے والوں کو اس نشست سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کافی علمی گفتگو ہوئی ہے، اور کافی کچھ آپ اس میں سے اخذ کریں گے، کیونکہ ان چند منٹوں میں تو جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے استاد سے مستفید ہونے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے حسینی مہمان اگلی نشست میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ السلام علیکم۔